अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम और आज पेशावर सान्हे पे हम एक स्पेशल ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ज़ाहिर है आपने इस सान्हे पे बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, उस पर मज़ीद अब बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात करेंगे कि आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है पेशावर में, एक कौमी जिसमें लीडर्स तमाम जिन शरीक हुए हैं और उन्होंने वहाँ पे कुछ फ़ैसले किए हैं। एक नेशनल प्लान कमेटी बनाई गई है। हम आज के प्रोग्राम में ये बात करेंगे कि उस नेशनल प्लान कमेटी को क्या करना चाहिए। और एक बहुत अहम सवाल मीडिया के बारे में है, मीडिया के रोल के बारे में है कि पिछले कुछ सालों से मीडिया क्या करता रहा है। दहशतगर्दी की जंग में वो किस तरह प्रमोट करता रहा है दहशतगर्दों को, उनको फंड करने वालों को, और उन फंड करने वालों को बचाने वालों को मीडिया ने किस तरह प्रमोट किया है। क्या मीडिया ने अपना रोल सही तरह से अदा किया है इस जंग में, या इस दहशतगर्दी में जिसमें हमारे बच्चे शिकार हुए। और एक इसमें बड़ी अहम बात वो ये है कि ये बच्चों का नुकसान इतना बड़ा नुकसान है, इतना बड़ा सानहा है कि इसने शायद पूरी दुनिया के लोगों को झंझोड़ा है और पूरी दुनिया के लोगों ने, उनका जो भी मज़हब था, जो भी नस्ल है उनकी, जिस भी मुल्क के शहरी हैं, उनके अंदर इंसानियत को जगाया है। और हर मुल्क के शहरी ने, हर मज़हब के लोगों ने इस दुख को अपना दुख महसूस किया है। तो क्या इस दुख की जो इतनी गहराई है, इसको पाकिस्तानी कौम भी इसी तरह महसूस करेगी? क्या हम इसको याद रखेंगे या हम फिर पहले वाली ट्रेजिडीज़ की तरह इसको भी कुछ दिनों बाद भुला देंगे? इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी के। हमें पेशावर से ज्वाइन किया है मुश्ताक गनी साहब ने, सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और हमें ज्वाइन करेंगी फरजाना अली जो हमारी ब्यूरो चीफ हैं आज न्यूज़ की पेशावर में, और मज़हर अब्बास साहब जो सीनियर तर्जुमा निगार हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं मुश्ताक गनी साहब से बात का आगाज़ कर लूँ क्योंकि वो पेशावर में हैं। मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जो ज़ाहिर है हम आज के प्रोग्राम पे जो बात कर रहे हैं वो यही है कि नेशनल प्लान कमेटी जो बनाई गई है उसका कुछ मैंडेट है। आप क्या समझते हैं कि उस नेशनल प्लान कमेटी को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है पूरी कौम को और पूरी दुनिया को और दहशतगर्दों को कि जो भी नेशनल इश्यूज हैं पाकिस्तानी कौम उस पर मुत्तहिद हो जाती है और लीडर्स भी मुत्तहिद हो गए, और जब लीडर मुत्तहिद होते हैं तो पूरी कौम मुत्तहिद हो जाती है। ये इतना अफसोसनाक सान्या हुआ है जी कि इस पे जितना भी इसकी मजम्मत की जाए कम है, जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और ये जो कमेटी बनी है आज, इस कमेटी को ये चाहिए कि बड़ी बारीक बीनी से इन तमाम हालात का जायजा ले और ऐसी सजेशन लेके आए पूरी कौम के सामने और पूरे कौमी रहनुमाओं के सामने कि इस इशू की बेखुनी हो सके। अच्छा, उसमें कौन सी सजेशन, कुछ सजेशन आप कौम को बताएंगे कि क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमें अपनी खारजा पॉलिसी को भी रिव्यू करने की बड़ी सख्त जरूरत है कि हम लोगों की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, हमें बिल्कुल उससे इज्तनाब करना चाहिए। और मैं एक तजवीज़ आज दिन को भी मीडिया को दी है कि ये फाटा जो है, जिसको किसी वक्त हम कबायली इलाका कह देते हैं और कभी क्या कह देते हैं, यहाँ से ये चीज़ें सारी जनरेट होती हैं और फिर पार से भी सडनली होती हैं। हमें इस फाटा को ओपन करना चाहिए, खत्म करनी चाहिए इसकी मौजूदा हैसियत को, और इसको एक सूबा डिक्लेयर कर देना चाहिए ताकि इनका अपना चीफ मिनिस्टर आ जाए, इनका अपना गवर्नर हो, इनकी अपनी पार्लियामेंट हो, और ये ताकि इसके अंदर इदारे स्ट्रांग किए जा सके, लोगों की आमदोरफ्त हो सके। और ये जो कमीनगाहें यहाँ पे बन जाती हैं, आज फौज वहाँ पे ऑपरेशन कर रही है और बड़ी कामयाबी से जारी है, लेकिन फौज अल्टीमेटली किसी स्टेज पे वापस जाएगी, उसके बाद फिर ये रीऑर्गेनाइज होना, यहाँ पे ये बाहर के जो लोग हैं हो जाते हैं। हमारे जो कबायली हैं, ये मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, इन्होंने पाकिस्तान की जंग लड़ी है, कश्मीर की जंग लड़ी है, इन पे कोई इतराज नहीं किया जा सकता। लेकिन इनके अंदर आके, चूंकि ये एक नोगो एरिया एक किस्म का है और इसमें आके वो परवान चढ़ते हैं और यहाँ से अपनी ट्रेनिंग भी करते हैं और सारे दुनिया के लिए एक थ्रेट बने हुए हैं या पाकिस्तान के लिए थ्रेट बने हुए हैं, तो इसको इट शुड बी ओपन। ठीक। और जी दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी एक एफसी है जो कि हमारे इस एरिया को निगरानी करती है और वो बड़े इस सिलसिले में, इस चीज में एक्सपर्ट है। उस एफसी को डिप्लोमेटिक जिम्मेदारियां, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। उनके लिए कोई और अरेंजमेंट किया जा सकता है। हमारी एफसी हमें वापस कर दी जाए
تاکہ ہم اپنی اس ایریے کو سیف اینڈ سیکیور کر سکیں. اب یہ جس جگہ واقع ہوا ہے آرمی پبلک اسکول, یہ دس روڈ لیڈز ٹو مہمان ایجنسی. تھوڑے سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ مہمان ایجنسی آ جاتی ہے, دوسری طرف خیبر آ جاتی ہے, اور یہاں پہ اگر ایف سی اور اس کی پلاٹون ساری ہو اور پورا ایک مانیٹرنگ کا سسٹم ہم وہاں پہ بنا لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیٹل ایریے میں ان کا آنا جانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا, آسان نہیں ہوگا. یہ بڑی اچھی آپ نے تجاویز دی ہیں, میں ذرا باقی مہمانوں کو بھی اس میں لے آؤں. زاہد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جو مشتاق غنی صاحب نے آج تجاویز دی ہیں کہ خارجہ پالیسی ہماری بدلنی چاہیے, یہ تو بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے, آپ ابھی بھی اس پہ متفق نہیں؟ ابصار عالم صاحب, یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ تو بات کی بات ہوگی, وہ یہی کہہ رہا ہے ساتھ کہ جس کا ہمیں خدشات ہے کہ وہ کہتے یہ جنگ ہماری نہیں ہے اور یہ جنگ پرائی جنگ ہم لڑ رہی ہے. یہ پرائی جنگ تھی, اب پرائی جنگ نہیں ہے, اس لیے ہم قوم تقسیم ہوتے ہیں, اور جب قوم تقسیم ہوتا ہے تو پھر دہشت گردوں کو بڑی آرام سے پہنچ سکتا ہے. قبائلی علاقوں کی بات کرتے ہیں, یہ قبائلی علاقے آج ہے, یہ قبائلی علاقوں کے اندر ان لوگوں کو لانے والے کون ہیں؟ وہ تو میں ایک بات کر رہا ہوں نا, لیکن اب اس کی بات اس لیے میرے بھی بات سن لیں. بالکل سنایا. ان کو اندر لانے کے لیے آپ کے فورسز نے, اور آپ کا جو آج پر صرف آپ کی میڈیا دکھا رہے اور اس کی لمبی آپ کی لائیو اس کی نیگوسیشن دکھاتے ہو, تو آپ مجھے بتا دیں پھر اس ملک اس قوم کو کون ذمہ وار ہے؟ کیا ضیاء الحق نہیں تھا وہ پراسی وار جو اس وقت تھا 80 میں, وہ اس کو ویلکم کرتے کہ یہ ٹھیک تھا, اس کی وجہ سے تو آپ کے پاٹا میں یہ چیزیں آ گئی تھی. پھر آپ نے 9/11 کے بعد آپ نے وزیرستان کے بارڈر کھولا, ان دہشت گردوں کو آپ نے ادھر لے کے آئے, 1300 ملک آپ نے مار دیے. اب اس میں قبائل کا کیا قصور ہے؟ تجاویز کیا آپ تجاویز سے دیکھیں, پہلے ہم یہ مانیں کہ آیا ہم یہ گڈ اور بیڈ سے نکل سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو آج کہہ دیا ہے نا عمل کی. دیکھیں تو نیشنل پلان کمیٹی یہ ریکمینڈ نہیں کر سکتی. سن لینا, آگے ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا. دوسرا یہ کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ جنگ پرائی جنگ ہے یا فارن پالیسی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے, لیکن آج تو آپ کے گلے پڑا ہوا ہے نا. اگر آج بھی آپ کہیں کہ یہ پرائی جنگ ہے تو ہم کیسے نکل سکیں گے ان سے؟ یہ جو کل واقعہ ہوا ہے, آپ مجھے بتا دے, اس سے پہلے بھی بہت سارے کچھ ہوا ہے, تو اگر اس پہ بھی ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. آج ایک اچھا میسج تو گیا, لیکن اس کو عملی کرنا ہوگا. اور جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی جو کل تک کہتے تھے یا جو آج بھی مشتاق غنی صاحب نے کہا کہ یہ جو جنگ ہم دوسروں کے لڑ رہے ہیں اس سے نکلنا ہوگا, تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو پھر ہم اسی واپس بات پہ چلے جاتے ہیں جو کل سے پہلے کی تھی. اچھا, لیکن میں تو بات آخر میں آپ کو یاد ہوگا 4-5 دن پہلے عمران خان نے لاہور میں تقریر کیا, وہ کہتا ہے اگر میں ہوتا تو میں نے قبائل علاقے میں فوج نہیں بھیجنی تھی. کیا میسج دے رہے ہو کسی کو؟ ٹھیک, آج کی صورتحال اس وقت دیکھیں جی, میں اس وقت صورتحال اگر ہم واقعی مخلص اس قوم سے, یہ جو کل بچوں کا خون بہا ہے اسے مخلص ہے, ہم اپنی نسل کو بچانا چاہتے ہیں, ہم اپنے اس پہ رحم کرنے تو ہمیں قربانی کرنی پڑے گی. ہمیں یہ جو خوف ہے خوف سے نکلنا ہوگا. ابھی بھی ہم خوف کے اندر ہے, اس لیے یہ لوگ کلیئر بات نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ اس خوف سے نہیں نکلیں گے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. مقابلہ تب تو نیشنل پلان کمیٹی کو یہ ریکمینڈ کرنا چاہیے کہ ہم خوف سے نکل آئیں. وہ خود کہے کہ یہ جنگ ہماری ہے, ہم خوف زدہ نہیں ہیں. ہم جو اگر ہم لوگ قربانی اندر کی نسل کے لیے دے دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن یہ جو ہمارے نسل کشی ہو رہی ہے, جو کل نسل کشی ہماری ہوئی ہے, اس کو ہم نے روکنا ہے. ٹھیک, ہمیں جوائن کیا مظہر عباس صاحب نے. مظہر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن مجھے تھوڑی سی بات محسن شاہنواز صاحب سے کرنے دیں. محسن صاحب دیکھیں, زاہد صاحب نے بھی بات کی ہے, مشتاق غنی صاحب نے بھی بات کی ہے, کیا خیال آپ نیشنل پلان کمیٹی کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے جی, اس میں سب سے پہلی تو بات یہ کہ جو ماضی کی باتیں ہیں, جو خارجہ پالیسی ہے کہ یہ جنگ ہماری ہے یا کس کی, اب ایک چیز بڑی واضح ہے, یہ جنگ ہماری ہے. ہمیں بالکل تمام پاکستانی لیڈرشپ کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ ہم ان سے لڑیں گے, چاہے ہمیں ان سے فاٹا میں لڑنا پڑا, چاہے ہمیں ان سے اپنی گلیوں میں لڑنا پڑا, بازاروں میں لڑنا پڑا, ان کے گھروں میں جا کے ان کو مارنا پڑا. ایک ہمارا ریزالو ہونا چاہیے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. تو کالعدم تنظیمیں کام کر رہی ہیں, آپ کی پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ ہیں, بالکل یا ان کی فنڈنگ ہوتی ہے, ہماری پارٹی جلسوں میں آتے ہیں, لیڈرشپ بڑی کلیئر ہے اس کے اوپر, اور ہم نے بالکل جو ایسٹ والا کانسیپٹ ہے اب وہ ہم نے ختم کرنا ہے.
ہم نے اس قوم میں وہ 2 آنا 1 ٹینک ایک 1965 میں جب ہوا تھا تو 2 آنے 1 ٹینک کا نعرہ چلا تھا. ہم اس قوم کو اس طرح ہی اکٹھا کریں گے انشاءاللہ, اور بالکل ہم ٹیررزم کا ہے اس کو خاتمہ کریں گے اس طریقے سے. چلیں یہ بڑا اچھا ریزالو ہے, لیکن دیکھیں گے یہ ریزالو آپ کو اس کمیٹی کی سفارشات میں بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. مظہر عباس صاحب یہ بتائیے گا, جو ابھی بات ہو رہی ہے خوف زدگی کی, اور ظاہر ہے میں میڈیا سے ہوں, آپ کا تعلق بھی میڈیا سے ہے, میڈیا پہ لوگوں کو بہت زیادہ اعتراضات ہیں کہ وہ اس نیریٹو کو جو دہشت گردوں کا ہے, ہمارے میڈیا کے اندر بھی لوگ ہیں, ہمارے مالکان بھی اس میں شامل ہیں, تجزیہ نگار ہیں, کالم نویس ہیں, میں نام بھی ان کے لے سکتا ہوں, اور مولوی بھی ہیں بہت سارے جو یہ کرتے ہیں, ان کو مسلسل میڈیا وقت بھی دے رہا ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی پروموٹ کر رہا ہے. یہ کیسے میڈیا کو اس میں کیا کرنا چاہیے, یہ جو پچھلے کچھ سالوں سے ہوا ہے اور اب آئندہ جو ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے افسار, اصل میں چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بڑے کانفلکٹ میں ہوتے ہیں, ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہوتی ہے, تو اس میں اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ کر دیے جاتے ہیں, کہ ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جاتی ہے, آپ چاہے وہ ٹیررزم ہو یا ایکسٹرا آرڈنری سچویشنز ہوں. یہاں سچویشن یہ ہے کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن موجود ہے, لیکن اس کو نمٹنے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری میجرز موجود نہیں ہیں. اور ظاہر ہے جب آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ایک وار سچویشن میں ہوتے ہیں تو ٹروتھ جو ہے وہ پہلی کیجویلٹی ہوتا ہے, اور میڈیا بھی اس سے ہٹ ہوتا ہے. پرابلم ہمارے یہاں یہ ہوئی ہے کہ ہم جس میڈیا کو اس وقت فیس کر رہے ہیں اور جس میڈیا کا حصہ ہیں, وہ میڈیا اس سے بڑا مختلف ہے جو آج سے 15-20 سال پہلے تھا, جو پرنٹ میڈیا جسے ہم کہا کرتے تھے. اس کی سرکولیشن جو ہے وہ سارا ملا کے, ریڈرشپ ملا کے 8-10 لاکھ ہوتی تھی. اس وقت جو ٹیلی ویژن ہے اس کی ویورشپ کروڑوں میں ہے, لیکن اس کو کنٹرول جو ہے وہ کوئی پروفیشنل, بہت ہائیلی پروفیشنل لوگ نہیں کر رہے. کوئی ایسا کوڈ نہیں ہے کہ جس کے تحت آپ, ایون میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر پروفیشنل لوگ جو ہے چینلز کے نیوز کو ہیڈ کر رہے ہوں تو اس میں آپ کو یہ پرابلم نظر ہی نہیں آئے, یہ نیریٹو نظر ہی نہیں آئے. تو یہ ساری چیزیں کیا کرنا چاہیے, کرنا کیا چاہیے؟ آج دیکھ لیں, آج پریس کانفرنس ہو رہی تھی, آج جو کانفرنس ہوئی ہے پشاور میں وہ کس بات پر ہوئی ہے؟ پشاور کی ٹریجڈی کے اوپر ہوئی ہے. سوال کیا ہو رہا تھا؟ 4 حلقوں کا کیا ہوا؟ صحیح. سوال یہ ہو رہا تھا کہ جی جو ہے وہ کنٹینر پہ عمران خان جائیں گے نہیں جائیں گے. آپ یہ ہم نے اپنے لوگوں کی وہ تربیت کی نہیں. آپ کہاں کھڑے ہیں, کس سچویشن میں کھڑے ہیں, کوشچن کیا کر رہے ہیں؟ صاحب یہ میں باتیں آپ کی متفق ہوں, میں کہہ رہا ہوں کرنا کیا چاہیے میڈیا. ظاہر ہے میڈیا, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنا قصور ایک رولنگ ایلیٹ کا ہے, جس میں ہمارے سیکیورٹی کے اور انٹیلیجنس کے ادارے بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں, اس میں اتنا ہی قصور میڈیا کا بھی ہے. دو چیزیں افسر دیکھیں, خبر تو آپ نہیں روک سکتے اور نہ روکنی چاہیے. اس خبر کا ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ہے بحث طلب. لیکن ٹاک شوز میں ہم لاتے ہیں ان لوگوں کو, وہ بیانات دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم فلاں کو اسامہ بن لادن کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ دنیا کا کوئی ایک رپورٹر بتا دیں کہ جو یہ نہیں چاہ رہا ہو کہ اگر ملا عمر انٹرویو دینا چاہے تو وہ نہیں لے گا, یا احمد زواری اگر انٹرویو دینا چاہے تو وہ نہیں لے گا. مظہر صاحب وہ تو ایک نیوز ہے نا, یہاں تو ان کی نہ کوئی اہمیت ہے لوگوں کی دنیا کی, اور جو کالم نویس ہیں, بنے ہوئے ہیں کالم نویس, سرکاری ملازمتیں کرتے ہیں یا داعش کو فروغ دیتے ہیں. ہم صرف ٹیررزم کو ڈسکس کرتے ہیں, آج بھی صرف ٹیررزم ہی ڈسکس ہوا, ہم ایکسٹریمزم کو ڈسکس نہیں کر رہے. آپ ٹیررزم ختم نہیں کر سکتے اس ملک سے جب تک آپ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کو نہیں ختم کریں گے. یہی وہ جب تبدیل ہوگا تو آج آپ ٹیررسٹ ختم کر دیں, مزید ایک کھیپ تیار ہو جائے گی. تو ہم وہ مائنڈ سیٹ کو نہیں, اس مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو ایک قومی پالیسی بنانی پڑے گی. ہم جس نیشنل پلان کا ذکر کر رہے ہیں وہ پلان تو صرف ٹیررزم کے حوالے سے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس کے لیے کیا کریں, میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آپ نے ایک بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے کہ ایکسٹریمزم کو ہم ختم نہیں کریں, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, کمیٹی کو کیا ریکمینڈ کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنی ایجوکیشن پالیسیز میں تبدیلی لانی پڑے گی. آپ پارلیمنٹ کو وہ اس طرح کانسٹیٹیوشن کو ایڈریس کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی مختلف, سب سے پہلی بات ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اچھی گورننس ہو, لوگوں کو ریلیف ملے, لوگ ریلیکس ہوں, غربت میں کمی ہوگی, مہنگائی کم ہوگی تو لوگ اس سائٹ پر نہیں جائیں گے. انمپلائڈ آدمی جو ہوگا اس کو اگر کہیں سے, ایون میں تو یہاں گھومتا رہتا ہوں, پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز کے پاس جائیں,
ان کے پاس تنخواہیں نہیں ہوتی تو وہ بینک ڈکیتی میں انوالو نہیں ہوگا تو اور کیا کرے گا؟ ٹھیک، یہ آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک یہ ہے۔ فیکٹس ہیں، یہ آپ ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ ٹھیک، اچھا مشتاق غنی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک فیصلہ آج ہوا ہے کہ پھانسیاں جو ہیں اس پہ جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، کیا دہشت گردوں کو پھانسیاں دینے سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا یا یہ صرف ایک سٹیپ ہے بہت سارے سٹیپس میں سے؟ جی میں پہلے زاہد صاحب کی بات پہ تھوڑا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کہا ہے کہ فارن پالیسی، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جنگ وہاں سے شروع ہو کے آج ہمارے گھر میں آ گئی ہے، اور آج ساری قوم کل ہمارے بچے جو شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت کی وجہ سے ساری قوم اکٹھی ہو گئی ہے اور ساری لیڈرشپ اکٹھی ہو کے بیٹھ گئی ہے اور ساتھ جوڑ کے سوچ رہی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ آج ہم اس افتاد سے نکلے اور کل پھر ہم کسی فارن ایجنڈے کے اوپر شروع ہو جائیں۔ اچھا یہ آپ نے بار بار بات کی، میں سوال ایک پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے خیال میں فارن پالیسی کس کو بنانی چاہیے، پارلیمنٹ کو، منتخب حکومت کو یا سیکیورٹی کے اداروں کو؟ یہ بتائیں۔ دیکھیں مل کے بنانی چاہیے، سیکورٹی کے اداروں کے پاس بھی بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے اور بنانے والے جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی ہونی چاہیے، تو لیکن سیکیورٹی اداروں کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں، تو اس کے وہ دے دینی چاہیے، پھر اسٹریٹجک ڈیپتھ لینی چاہیے۔ میں آپ کی بات نہیں سن سکا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سیکیورٹی کے اداروں کا ریٹائرڈ، خاص طور پہ اس میں ریٹائرڈ لوگ ہیں، میں موجودہ لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو چاہتے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان، لشکروں کی بھی بات کرتے ہیں، وہ لشکروں کی بھی بات کرتے ہیں، لشکروں کی بات کرتے ہیں، کیا پھر یہ فارن پالیسی اسی طرح انہیں کے ہاتھوں چلائیں جنہوں نے اس ملک کو اس حالت میں پہنچا دیا؟ سٹنگ گورنمنٹ ہے، سٹنگ پارلیمنٹ ہے اور جو فوج کے ادارے ہیں مل کے بنانی چاہیے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں عمران خان نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے، اپنا سٹانس چھوڑا ہے اور اس بچوں کی شہادت کی خاطر انہوں نے اس کو میرا خیال ہے اس موضوع پہ رہنے دیتے ہیں، کیونکہ اتنے بچوں کی شہادت کے بعد کیا قربانی کی، چھوڑے اس بات کو، وہ تو ہم اس پہ لیکن وہ اچھا فیصلہ کیا انہوں نے کہ وہ بس اس پہ صرف ایک مختصر پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے نا آج پریزیڈنٹ آف افغانستان سے بات کرنے کے بعد کہ ہم صرف ایک پیج کی نہیں پوری بک اس کے اوپر کھولنے کے لیے تیار ہیں، تو اسٹریٹجک ڈیپتھ کو آیا تو اب کوسچن جو ہے نا وہ تو باہر چلا گیا نہیں، لیکن ابھی بھی ریٹائرڈ لوگ ہیں نا جو ابھی دیکھیں اب ریٹائرڈ لوگ تو ہمارے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر رہے ہیں جی، کیونکہ ان لوگوں نے کر رہے ہیں، جو ان لوگوں نے کر رہے ہیں، لیکن اب نہیں ان کو کر رہے ہیں، دیکھیں گے اب ہم نہیں کر لیں گے، اب ہم کر رہے ہیں، ہمارا ریزالو ہے، گورنمنٹ از ویری پرائم منسٹر از سب آسان سی بات ہے، جو لوگ آج بھی جہاد کی بات کرتے ہیں، جو لوگ آج بھی ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، اس کے خلاف آپ کیا ایکشن لیں گے؟ اب یہ آپ نے کمیٹی بنا دی ہے، اس کمیٹی میں یہ ساری چیزیں چھوٹا سا بریک لے لوں، واپس آتے ہیں اس پر بات جاری رکھیں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ جی رانجھا صاحب آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں بڑا کلیئرٹی آج پرائم منسٹر کی بات میں کہ انہوں نے جو افغانی پریزیڈنٹ کے ساتھ بات کر کے یہ ایک چیز کلیئر کی ہے کہ ہمارا جو اسٹریٹجک ڈیپتھ والی بات ہے نا کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ایسٹ ہے، یہاں پہ اس گروپ کی ہمیں کہیں اور ضرورت ہے، اب وہ چیزیں ختم ہو کیسے؟ یہ تو پہلے بھی کہتے رہے لیکن کر تو نہیں سکے۔ اب تو دیکھیں نا، اب تو یہ اب اس کے بعد جو آج یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد کیا ہمارے پاس کوئی یہ اسٹریٹجک ایسٹس رکھنے کی ضرورت ہے جبکہ ہمارے گھر میں آگ آ گئی ہے، ہمارے جتنے بچے چلیں اللہ کرے جو آپ ریزالو شو کر رہے ہیں بہت ریزالو کلیئر ہے، ان پہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے جو ریٹائرڈ ہیں، لیکن نہیں جی دیکھیں اب اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ آج کے حال کے لوگ، حال کے ادارے ڈیسائیڈ کریں گے، وہ ماضی والے نہیں۔ اللہ کرے حال کے اداروں میں اتنی طاقت آئے کہ وہ کر لیں۔ انشاءاللہ جی بالکل۔ دیکھیں اب سر پہلے تو یہ کلیئر کرنا پڑے گا کہ اس کمیٹی کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس پالیسی کی ریویو کر دے۔ کون سی پالیسی کی؟ کہ جو ہمارے ایسٹس ہے، جو کہ آپ کے پنجابی طالبان اپنے آپ کو کہتے کہ جی ہم وہاں جا کے اٹیکس کریں گے، آپ کے جو سعودین حقانی والا نیٹ ورک ہے کیا وہ ادھر ہے، اور اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ آپ افغان گورنمنٹ کو یقین دلاؤ گے۔ تیسری سب سے جو آپ کی بڑی بات ہے، جب آپ کے یہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ جی ہم ادھر کارروائی کریں گے اور آپ کے لشکریں چل رہی ہے، جو آپ کے مائنڈ سے جس طرح مظہر عباس کی اس بات سے میں بہت متفق ہوں، اور آپ بھی کہہ رہے جو ریٹائر لوگ ابھی بھی اس چیز کو دیکھ رہے کر رہے، تو جب تک آپ اس پہ کلیئر نہ ہو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کی پالیسیز پھر کارآمد ہوگی؟ آپ کے یہ جو ایکشن ہے یا جو آج جس طرح کے کہا کہ جی ہم نے قربانی دی یا ہم بیٹھ کر ایک، اس کے باوجود بھی اگر ہمارے آنکھیں نہیں کھلیں گے کہ جب آپ 140 بچے جن کے نسلیں بھی ایسے بھی لوگ اس کے کہ ان کی نسلیں ختم ہو گئی ہے، آپ اس کے علاوہ بھی یہ کام کرو گے، اور آپ کے میڈیا کے مظہر عباس صاحب سے میں بڑے معذرت کی سر،
आपने आईडीपी 14 लाख आए, 1.5-2 महीने 3 महीने से आप उसको दिखा रहे हो। अगर वो जाएगा उधर वापस तो वो दहशतगर्द नहीं हुआ तो क्या होगा वो? ये सारे बातें ऐसी हैं कि हम अपने आप को धोखा देने के मुतराद। अच्छा, ये एक बात बताएं, मैंने फांसियों का सवाल पहले भी पूछा, क्या ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन और फांसियां, ये सिर्फ ये 2 काम इलाज हैं इस सारे एक्सट्रीमिज्म का? सर और पैदा हो जाएंगे। फिर क्या है इलाज? तो इसके इलाज क्या करना चाहिए? आपने नेशनल ये प्लान क्लियर कमेटी को? करना है, ये क्लियर करना है कि आपके मुल्क में कैसे माइंड सेट होगा, आपके मुल्क में क्या तरबियत होगी, आपके मुल्क के जो मदारस है उस पर क्या आपने नजर रखी है। अगर आप उसका नहीं करोगे तो अगर कुछ लोग अगर 10-20 आप फांसी चढ़ा दोगे, अफसर आलम साहब तो और बन जाएंगे। ठीक, ये आपका इस पे बिल्कुल आपका यकीन और है? बन जाएंगे बिल्कुल। देखिए ना, इस मुल्क के अंदर जब आपने अमेरिका के जो आज परवीन मुशर्रफ को मैं सुन रहा था, वो अफगान वार के फैसले वार के कह रहे थे हमने अच्छा काम किया था। अगर आपके रिटायर्ड लोग अभी भी ये बात करते हैं कि हमने वो जो चीज उठाई थी जो अफगानियों का, आप क्या मैसेज दे रहे हो? ठीक, और आपने उस वक्त इस मदारिस को किसने सपोर्ट किया था? ये भी आपको मिले, क्या जियाउल हक ने नहीं किया था? जो फजलुल्लाह को हमारा सपोर्ट कर रहे हैं उनके मदारिस तो इस्लामाबाद के अंदर हैं, हमारा फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान के बड़े बड़े ताकतवर लोग उनको फंडिंग कर रहे हैं और उन फंडिंग करने वालों को जो सपोर्ट मिल रही है। देखिए जी, मैं सिर्फ आपके अरबी भी कर रहे हैं। आपको एक बात करूंगा, एक सरजमीन से होनी चाहिए जो हर जगह पे ये बात की जा रही है कि जी ये जो पुराने लोग हैं, जो पुराना स्कूल ऑफ थॉट है जिसने अफगान वार को प्रमोट किया, वो स्कूल ऑफ थॉट है जिसने कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं बनाई, जिसके बीच में आपको एक्सट्रीमिज्म और सोसाइटी को किस तरह से उनको रूट आउट करना होगा। एंड दिस इज द टाइम वी हैव टू ड्रॉ द लाइंस। अल्लाह करे हम आपको जी दुआ दे सकते हैं, लेकिन इस पे मदर साहब ये बताइएगा कि अभी जिक्र हुआ बार बार खारजा पॉलिसी का, ये जो दहशतगर्दी है इस वक्त हमारे मुल्क में, इसकी जड़ें जो हैं वो खारजा पॉलिसी और दिफाई पॉलिसी में है। तो आपके ख्याल में नेशनल प्लान कमेटी को क्या रेकमेंड करना चाहिए खारजा पॉलिसी के बारे में, दिफाई पॉलिसी के बारे में? कौन बनाए और कौन जिम्मेदारी ले उसकी? देखिए, पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तो 1950 से ही जो है वो अंडर डिबेटेबल है। आप सोच लें कि 1950 से आप अमेरिका के अलाई बने, आज से नहीं बने। ये हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब गरीब जो है कॉन्सेप्ट है कि जी 9/11 के बाद हम अमेरिकी ब्लॉक में चले गए। हम 1950 से अमेरिकन ब्लॉक में, पहले सीटो और सेंटो की शक्ल में हम अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा थे। हमने पहले ही पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद हमने उनसे 4 एग्रीमेंट कर लिए थे उनसे। तो हम तो अमेरिकन इंटरेस्ट को पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान की बात से सर्व कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपकी खारजा पॉलिसी कभी भी, मेरा ख्याल है शायद भुट्टो साहब के एक ब्रीफ पीरियड आया था जिसमें हमने थोड़ा सा इस्लामिक ब्लॉक और थर्ड वर्ल्ड ब्लॉक का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया था, वरना हमारी पॉलिसी हमेशा अमेरिकन इंटरेस्ट में रही है। तो आप जब सोवियत यूनियन के खिलाफ आपने अमेरिकन लड़ाई लड़ी है और आज भी लड़ाई है, लेकिन ये डिबेट आज की नहीं है। आज डिबेट ये है कि अब तो आपके घर में ऐसी आग लग गई है, क्या करना चाहिए? आप अगर हमें बिल्कुल पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए। कौन करे, किसकी जिम्मेदारी? देखिए ना, मेरा सवाल ये है कि पॉलिसी बनती कहीं है, उसके जो नतीजे निकलते हैं वो कौम भुगती है और गालियां सिविलियंस और पॉलिटिशियंस को पड़ती हैं। क्या ये इंसाफ है? अफसार, आज दुनिया में आप इंडिया उठा लें, आप अमेरिका उठा लें, आप ब्रिटेन उठा लें, उसमें जो इंटेलिजेंस इनपुट है या चाहे इवन फॉरेन पॉलिसीज के, आप देख लें कि इस वक्त जितने सिक्योरिटी के मामलात हैं वो अमेरिकन जनरल लुक आफ्टर करते हैं। मतलब इनपुट और चीज है, डिक्टेशन जब आए तो फिर क्या करना चाहिए, या फिर डिक्टेशन लें या ना लें? देखिए, वो तो ओवर द इयर्स होगा। जब आपकी पार्लियामेंट इतनी ताकतवर हो जाएगी तो फिर मेरा ख्याल, तो फिर हम एक्सपेक्ट ना करें। ये नेशनल प्लान कमेटी जो कर रही है फिर तो ये तो गोंगलों से मट्टी झाड़ने वाली बात हुई ना। फिर नेशनल प्लान कमेटी जो है वो फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएगी। नहीं, रिकमेंडेशन तो देगी ना कि फॉरेन पॉलिसी में चेंज आनी चाहिए। ये मजहर अब्बास साहब से एक सवाल पूछे कि दुनिया में जब इंटरनल पॉलिसी बनती है, एक्सटर्नल पॉलिसी उसके अंडर ताबे होती है, चाहे कुछ भी हो, उसमें आप इंटेलिजेंस एजेंसीज को डाल लो, पार्लियामेंट को डाल लो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये जो कमेटी ये नहीं बना सकती है, तो ये जब इंटरनल पॉलिसी बनाएगी और आपके एक्सटर्नल कोई और होगा तो क्लेश नहीं होगा बीच में?
ٹھیک جی نہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 5 سال میں کس نے روکا تھا پیپلز پارٹی کو کہ خود مختار فورن پالیسی بنائے؟ کیوں نہیں بنائی؟ جی میں یہ بڑا اچھا پوائنٹ جی ظاہر صاحب بتائیے. دیکھیے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, سن لو نا, یہی تو باتیں ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم نے نہیں بنایا, نہ بنا سکے, اس لیے نہ بنا سکے کہ اس کے بہت ریزنز ہو سکتے ہیں نا. صاحب میری ذرا بات سنیں نا یار, آپ کو تو میں نے سننا ذرا پلیز. اب قوم کو دیکھیں ایک آپ نے دیکھا کہ کیا کیا نہیں ہوا اس حکومت کے, کیا آپ کے ایک پرائم منسٹر گھر چلا گیا کہ نہیں کیا اس وجہ سے 30 سیکنڈ میں فورن پالیسی بنانے کی وجہ سے نہیں کیا. سنیے نا سر, آپ کان کو ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے, ایک ہی بات بنتی ہے. جب آپ کے جو ٹرائبل ایریاز ہے اس کے لیے جب لیجسلیشن ہو رہی تھی یا پریزیڈنٹ نے آرڈر دیا تھا, اس آرڈر کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کرنے دیا گیا تھا اور صدر نے اس کو کیوں روکا تھا اس وقت کے پریزیڈنٹ نے؟ یہ سارے ایسے باتیں ہم اپنے آپ کو کیوں دھوکے میں ڈالتے ہیں؟ پھر آپ حکومت کیوں کرتے ہیں بھائی؟ میرا بھائی تو نیڈ آف بلیم گیم جو ہے نا اس سے ہمیں باہر نکل کے آؤٹ آف دا باکس میں آنا چاہیے. مختار ہو جائیں. مدر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے, یا سویلین حکومت قبول کر لیں سارے پاور کے ساتھ, یا چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں؟ جی مجھے تو بالکل سیدھی سی بات ہے نا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں میں اپوزیشن کے وقت کے لیے یہ کیوں اٹھائے رکھوں کہ میں اپوزیشن جب ہوں گا تو میں یہ بات کروں گا. ٹھیک ہے, آپ کو اگر حق حکمرانی نہیں مل رہا تو آپ نہ لیں. آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں؟ آپ ابھی کیا سجیسٹ کریں گے؟ نیشنل پلان کمیٹی ریکمینڈ کرے یہ کہ حق حکمرانی لیں واپس؟ نہیں دیکھیے تو نہیں, حق حکمرانی نہیں, آپ پہلے خارجہ پالیسی کو ڈٹرمن کریں. خارجہ پالیسی پہلے بنائیں تو جب وہ دیکھیں جی ہم خارجہ پالیسی اور ڈیفینس پالیسی کون بنائے گا, ہم اسی بحث میں الجھے رہیں گے اور آدھا پاکستان جل جائے گا. ہمیں بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ بلیم گیم سے باہر نکلنا چاہیے. ہمیں ساروں اس میں دیکھیں ایک ریالٹی ہے, ادارے ہیں چاہے ملٹری ہے, یہ ادارے ریالٹیز ہیں. پاکستان سیکورٹی تھریٹ سٹیٹ رہا ہے, پاکستان کے پاس ساتھ انڈیا ہے, ادھر افغان وار چلتی رہی ہے, کولڈ وار ہوتی رہی ہے. ان کے بیچ میں ان اداروں کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے, ایک ان کے پاس ایک ہسٹری ہے, ان کے پاس کیپیسٹی ہے جس کا ہمیں فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے. لیڈرشپ کو نہیں دیکھیں وہ اکانومی ان کے دور میں پھر کہوں گا بلیم گیم سے باہر نکل کے ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو نیڈ آف دی آر ہے ہمیں سنکرونائزیشن چاہیے. ہمیں ان سب اداروں کو بیٹھ کے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ہمیں ان کو بے شک اسسٹ کرنے کی بلانا چاہیے. اور یہ جو ایڈوائز دے اس کو اوپر سے ایڈوائز کے اوپر آپ ضرور مشاورت کریں, پولیٹیکل لیڈرشپ مشاورت کر کے آؤٹ آف دا باکس سولوشن نکالے, اور نکل سکتا ہے. بتائیں دیکھیں اس میں آپ یہ کریں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا جو لاز ہیں وہ امینڈ کریں. اس کے ساتھ فورن پالیسی سے کیا تعلق؟ نہیں, آپ کو فورن پالیسیز جو ہے نا وہ تو ایک بات ہے نا کہ آپ افغانستان میں کیا کرنا ہے. آپ کے افغانستان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ آج پرائم منسٹر کی بات ہوگی اور اس کے بعد آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف وہاں پہ گیا ہے. تقریباً لیڈرشپ ایک ہی پیج پہ ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ از آن دا سیم پیج رائٹ ناؤ. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بلیم گیم کو طرف رکھ کے 20 سال دیکھیے ابھی اس وقت تقریباً پولیٹیکل لیڈرشپ کیا اپوزیشن بھی اس وقت اللہ کرے ایسے ہی ہو جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور اس کے نتائج بھی نکلیں گے. ہمیں سنکرونائزیشن کرنی چاہیے اور ہمیں کنسولیڈیشن کے ساتھ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, مشتاق غنی صاحب آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا, آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ ان پٹ آنا چاہیے سیکورٹی کے اداروں کا, انٹیلیجنس کے اداروں کا, ظاہر ہے اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. لیکن خارجہ پالیسی یا دفاعی پالیسی یا اقتصادی پالیسی, اس کی ذمہ داری تو پھر منتخب حکومت پہ ہی ہے نا, بنانے کی بھی اور نتائج کی بھی. میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے جی کہ پارلیمنٹ میں یہ چیزیں ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور سیکورٹی اداروں کی ریکمنڈیشن کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور جو ابھی زاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں پہلے, میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ انٹرنل پالیسی کو بنانا چاہیے سب کو بیٹھ کے کہ ہماری کیا نیڈز ہیں, کیسے ہم لائن آرڈر کو مینٹین کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم نے آگے چلنا ہے, اور پھر اس کی لائٹ میں ہمیں ایکسٹرنل پالیسی, فارن پالیسی کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم نے کس طرح کے تعلقات رکھنے ہیں, کس طریقے سے ہم نے آگے موو آن کرنا ہے. تو تب جا کے ہم کسی بیٹر ڈائریکشن میں اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے. لیکن ہیپ ہیزرڈ انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسیز جو ہے یہی پاکستان کی تباہی کا باعث بن رہی ہیں. ہمیں سب کو آج میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور تمام فورسز ایک پیج کے اوپر ہیں. آج یہ جو واقعہ پشاور میں ہوا اس نے ساری قوم کو جگا دیا ہے.
ہلا دیا ہے اور ساری دنیا ہل چکی ہے. ٹھیک ہے. آج بھی اگر ہم نہ سوچ سکے, آج بھی ہم کوئی بہتر پالیسی فارم نہ کر سکے, ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. بڑی بدقسمتی ہوگی. دس از اے ٹائم. یہ ایک تاریخ نے ہمیں وقت دے دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان شہید بچوں کی قربانی کو ہمیں رائے گاہ نہیں جانے دینا چاہیے. ہمیں اس سے سبق حاصل کر کے اپنے ملک کے فیوچر کے لیے بہتر پالیسی بنا لینی چاہیے. ٹھیک. مدد صاحب, ہم یاد رکھیں گے, آخری منٹ ہے میرے پاس, کیا جو ہوا ہم یاد رکھیں گے, میڈیا اس کو بلا دے گا کچھ دنوں بعد؟ دیکھیے, بدقسمتی سے ایسا ہی لگتا ہے, اس لیے کہ ہمارے ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے. ہم نے سقوط ڈھاکہ سے یہ سبق سیکھا کہ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا, اور اس کے بعد ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں. بالکل میں آخری بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں, ان 131 بچوں نے جو شہید ہوئے ہیں, یہ پاکستان کا فیوچر شہید ہوا ہے. یہ پاکستان کے فیوچر پر حملہ ہوا تھا, اور ان 131 بچوں کی شہادت کا نتیجہ کیا ہوا کہ سیاسی قیادت ایک جگہ بیٹھی, عمران خان نے اپنا دھردہ ختم کیا, نواز شریف پہ یہ پریشر آیا کہ آپ انکاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنائیں, آپ ایک نیشنل پالیسی بنائیں. تو اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے ان 131 بچوں کو ہمیں خراج باقاعدہ ہمیں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے کہ ان بچوں کی بنا پہ کم سے کم یہ تو ہوا کہ پاکستان متحد ہوا. جی ظاہر صاحب, اگر ہم خوف سے نکلے کہ ہمیں یا کوئی مارے گا یا ہمیں کوئی کرسی سے اتارے گا, تو تب ہم اس چیز کو کامیابی سے پالیسی دے سکتے ہیں. اگر ہمارے یہ خوف ہو ہمارے اوپر کہ ہم نہیں کسی کا نام نہیں لیتے کیونکہ ہمیں مارے گا, اور ہم کسی کا نام نہیں لیتے کہ ہمیں کرسی سے اتار دے گا, تو بھی یہ جو آپ نے مظہر عباس صاحب پہ سوال کیا کہ ہمارے قوم اور ہم لوگ اور میڈیا ہر ایک ایشو کو اٹھاتے ہیں, لیکن پھر 5-10 دن کے بعد بھول جاتے ہیں اور قوم پھر ایک عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. یہ جو ہم نے 3 دن کا سوگ اناؤنس کیا ہے, یہ جو جھنڈا ہم نے نیچے کیا ہے, ساری لیڈرشپ کو, چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے وہ ملٹری ہے, یہ جھنڈا دل میں نیچے ہی رکھنا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ ملک میں سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں. بہت شکریہ مہمانوں کا. اور آخر میں یہی بات کہ جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے, بہت بڑی ٹریجڈی ہے جس نے پوری دنیا کے انسانوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اگر ہم پھر بھی نہ ہلے تو میں اس پہ کیا کہوں, یہی کہ ہم سب سوچئے گا کہ ہمارے ضمیر زندہ ہیں, کہ جس واقعے نے پوری دنیا کو جگا دیا ہم پھر کچھ دنوں بعد اسے بھول جائیں, خاص طور پہ پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کی رولنگ ایلیٹ جن کا آپس میں الائنس ہے اور جس کی وجہ سے پوری قوم سفر کر رہی ہے. امید ہے کہ اس واقعے کے جو ذمہ دار ہیں, جن کی وجہ سے, جن کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ان کا احتساب بھی شروع ہوگا. اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.